बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा क्लेम यही रहा है कि वो एहतसाब करने के लिए आए हैं, करप्शन के खिलाफ जंग करने के लिए आए हैं। और जब बात करप्शन की हो और एहतसाब की हो तो सबसे पहले हवाला जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब बिकॉज एक बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा हुकूमत का शरीफ खानदान के हवाले से कि इन्होंने ना सिर्फ करप्शन की है बल्कि करप्शन के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मुल्क से बाहर भिजवाया गया है। टीटीज लगवाई गई, जाली अकाउंट्स खुलवाए गए और बहुत कुछ हुआ। ये क्लेम रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। नैब इस हवाले से अलहदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिनमें आमदन से ज़ायद असासों के मामलात भी हैं और उस हवाले से जो मामलात हैं वो ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भी शुरू की जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के हवाले से ये क्लेम है FIA का कि उन्होंने ना सिर्फ पैसा यहाँ से करप्शन के थ्रू कमाया, किकबैक्स के थ्रू कमाया, बल्कि उसे बरतानिया में लॉन्डर किया और फिर किसी तरीके से उसे पाकिस्तान में वापस मंगवाया। यानी एक पूरा तरीका अपनाया गया FIA के मुताबिक जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमती ख़ानदान ने, जो कि एक ज़माने में एक बहुत तवील अरसे तक हुकूमत में रहा, उन्होंने करप्शन की। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको रिपोर्ट किया आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने, जिसमें UK के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अकाउंट डिफ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया। अब उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। लोग ये भी नहीं जानते कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने एसेट रिकवरी यूनिट, वो यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब की सरबराही में काम करता है, उसने शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब, उनके हवाले से बरतानिया की हुकूमत को क्या दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर बात है जब बात बरतानिया की आ जाती है तो वहाँ पर मामलात इतने सीधे नहीं होते। वहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जब भी कोई हुकूमत असिस्टेंस मांगती है एक मुल्क दूसरे मुल्क से, तो नेशनल क्राइम एजेंसी बाकायदा तौर पर उसको फैसिलिटेट करती है और एक पूरा तरीकाकार अपनाया जाता है। वही तरीकाकार अपनाया गया सलमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो क्या तरीकाकार था, डेवलपमेंट क्या है, जो नतीजा निकला है उससे पाकिस्तान के अंदर जो केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनके साहबजादे पर, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका भी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त चलते हैं जी लंदन में। मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं। जो डेवलपमेंट हुई है, जो कोर्ट का फैसला है और जो कोर्ट ऑर्डर है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये ज़रा बताइएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए कुछ डिटेल्स। तो जारी बात है आप जब ये खबर आपने जियो न्यूज़ पर ब्रेक की कुछ देर पहले तो आपने डिटेल्स दी। ज़रा सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो एसेट रिकवरी यूनिट का क्लेम क्या था जब नेशनल क्राइम एजेंसी से या UK की हुकूमत से कोई असिस्टेंस मांगी गई, तो क्लेम क्या था? जी मुनीब, इसमें जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने खत लिखा था 11 दिसंबर 2019 को। और ये खत लिखने से पहले लंदन में नैब के एक सीनियर ऑफिसर आए थे, उनकी यहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के जो इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के जो हेड है उनके साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं और सुलेमान शहबाज के, उनके हवाले से बात की और UK हुकूमत से कहा कि चूँकि पाकिस्तान में ये केसेस चल रहे हैं लिहाजा डबल क्रिमिनलिटी हो रही है, इसलिए कि उनका एलिगेशन ये था कि जो सुलेमान है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है UK से पाकिस्तान और पाकिस्तान से UK। और उसका बैकग्राउंड ये है कि सुलेमान के अकाउंट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा आया और फिर यहाँ लंदन से पैसा पाकिस्तान गया हुआ है। उसके बाद उस मीटिंग में ये हुआ कि जो उस मीटिंग के खात्मे पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें कहा कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बात हुई। और उसके बाद जो उनकी जो मीटिंग थी उसके 2 रोज़ के बाद एसेट रिकवरी यूनिट ने एक खत लिखा और उस खत में जो हमारे पास मौजूद है उसमें पूरा जो केसेस हैं उनकी तफसीलात दी गई और तकरीबन 24 से 25 कंपनियों का जिक्र किया गया और कहा यह गया कि सुलेमान शहबाज अब्सकॉन्डर हैं, शहबाज शरीफ वांटेड है, सुलेमान भी वांटेड है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। और यहाँ तक कहा गया कि वो जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और उसमें UK से कहा गया कि आपको इस हवाले से जो असिस्टेंस चाहिए होगी हम देंगे और ये कि
ان کے اوپر یہ انکوائری کی جائے. یہ سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے جس کی بنیاد پر اس کے 8 دن کے بعد وہ خط ریسیو ہونے کے 11 تاریخ کو یہ خط آیا. 19 تاریخ کو جو ہمارے پیچھے واقع ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ, اس نے سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا. اس میں شہباز شریف کا ایک 2004 والا اکاؤنٹ تھا جو بند ہو چکا تھا, جو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی انویسٹیگیشن کو 20 سال پہلے لے گئے, اور جب سے وہ یہاں سے ایگزائل میں آئے تھے اس وقت سے شہباز شریف کے نہ صرف اکاؤنٹس کو چیک کیا, بلکہ انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ ہمیں آپ کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان تک ایکسیس چاہیے, آپ ہمیں ایکسیس دیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے. اور وہ کورٹ نے یہاں پر انہوں نے آرڈر کیا, لیکن اس سے پہلے شہباز شریف نے اپنے وکیل کے ذریعے انہیں کہا کہ آپ میرے اکاؤنٹس تک ایکسیس کریں, کیونکہ وکلا نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی نیشنل کرائم ایجنسی کی وائڈ رینجنگ پاورز ہیں ان کو مل جائیں گے. سلیمان شہباز کے یہاں پر جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا گیا, اور جتنے بھی ایک 2004 میں ایک بڑا مشہور ایک پولیٹیشین ایک پاکستانی بزنس مین نے ان سے شہباز شریف نے گھر لیا تھا, اس گھر کی انکوائری ہوئی, جو باقی ان کی جتنے بھی 1 روپیہ بھی اگر یہاں دیکھیں ان کے اکاؤنٹ میں 1000 پاؤنڈ سے اوپر کے جتنے پیسے تھے ان سب کی انکوائری ہوئی. اور اس تقریباً 18 مہینے کے بعد پچھلے مہینے جہاں پر ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک یونیلیٹرل اپلیکیشن جہاں پہ فائل کی, اس اپلیکیشن میں انہوں نے جج کو یہ کہا کہ ہم نے یہ فریزنگ آرڈر کورٹ کے ذریعے لیے تھے, اس میں 3 بار ایکسٹینشن کورٹ کے کہنے پہ لی. ہماری انویسٹیگیشن یہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ جو ہمارے سے جو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ریکوریبل ایسٹ, جو ڈرٹی منی اور جو منی لانڈرنگ اور کرمنل جو کنڈکٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا, لہذا ہم ان کے ایسٹس کو انفریز کر رہے ہیں. یہ پوری کیس یہ پورا ٹھیک ہے, لیکن اس کا ذرا کیونکہ یہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے, ظاہری بات ہے حکومت پاکستان کا اس کے اوپر ابھی تک موقف ابھی آئے گا ایز وی اسپیک, لیکن کیا یہ سمجھا جائے کہ اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے کورٹ آرڈر کے تھرو ہے مرتضی علی شاہ صاحب, لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جائے گا کہ انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا, ان کو تمام الزامات سے وہ بری ہو گئے. کیا ابھی یہ کیس یا یہ معاملہ آگے چلے گا؟ کیا آپ کو اس حوالے سے کسی نے بتایا کہ حکومت پاکستان اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتی ہے؟ جی, اس میں منیب صاحب 2 باتیں. ایک تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے جو بھی آرگومنٹس ہیں, میں صرف اور صرف آپ کو وہ فیکٹ بیس خبر بتا رہا ہوں جو کورٹ میں ہوا ہے, اور میرے پاس کورٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں. ان کورٹ میں جو کارروائی ہوئی ہے, جو انکوائری ہوئی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. باقی ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. جو کورٹ نے باقاعدہ جو لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فریزنگ آرڈر سیٹ اسائڈ ہوئے ہیں, اور یہ کورٹ نے نہیں کیے, کورٹ نے ریکویسٹ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہ ہم نے آپ سے لیے تھے فریزنگ آرڈر, ہم نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے, رانگ ڈوئنگ نہیں ملی, لہذا ان جو سیٹ اسائڈ کر دیں. اب اگر نیشنل کرائم ایجنسی دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو اس میں 2 ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے, کیا کوئی ان کے پاس ایسی گراؤنڈز ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ نئی انویسٹیگیشن کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی کر سکتی ہیں. لیکن جہاں تک یہ والی انکوائری ہے جس کے بارے میں جو پاکستان نے اچھے حوالے سے اس انکوائری کے دوران نیشنل کرائم ایجنسی نے مجھے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں ایف آئی اے, نیب اور جو مختلف ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو انہوں نے ڈاکیومنٹس مانگے وہ انہوں نے ان کو دیے. دبئی سے انہوں نے ڈاکیومنٹس لیے, برطانیہ سے انہوں نے اکٹھے کیے, یہاں کے بینک سے. یہ والی انکوائری ایٹ دس اسٹیج یہ بند ہو چکی ہے. اچھا, ایک آخری ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال کہ اختیارات سے تجاوز کرنے پہ یا مس یوز آف پبلک آفس کے حوالے سے بھی کیا انویسٹیگیشن کی گئی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو یہ کیس تھا اور ابھی بھی انویسٹیگیشن ان کی ہو رہی ہے, نیب کر رہا ہے اس حوالے سے. کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا ہے, یا محض فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا آڈٹ ہوا ہے اور اس پہ دیکھا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ تھی, فراڈولنٹ کانڈکٹ تھا, کرمنل کانڈکٹ تھا یا نہیں تھا؟ جو میں نے پیپرز دیکھے ہیں ان پیپرز میں جو پاکستان کی طرف سے آئے ان میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے جو ویلتھ ایکومولیٹ کی, اور یہ کہ ان کے اوپر جو مختلف جو تقریباً 30 to 35 بلین کے جو ایسٹس کا الیگیشن ہے, اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ایسٹس بنائے ہی مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دسمبر 2019 کو سب سے پہلی جو لندن میں میٹنگ ہوئی اس میں نیشنل کرائم ایجنسی کو یہی بتایا گیا تھا کہ جو شہباز شریف ہیں ان کے پاس انہوں نے جو والد سے دولت جو انہیرٹ کی ہے وہ تھوڑی سی تھی. ان کے جب وہ اقتدار میں آئے نواز شریف اور شہباز شریف, اس کے بعد ان کی جو دولت ہے وہ ہنڈریڈز آف ٹائمز وہ ملٹیپلائی ہوئی ہے. اس میں امپلیکیشن یہ تھی کہ یہ جو ویلتھ ہوئی ہے یہ تھرو مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور کے ذریعے ہوئی ہے. جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے چونکہ وہ مس یوز آف پاور کے حوالے سے تو وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہ سپریٹ جیورسڈکشن ہے.
جہاں تک اس سے ریلیٹڈ جو باقی کمپلینٹس تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرمنل کنڈکٹ اور فراڈ ہوا ہے, وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بیورو چیف جیو نیوز لنڈن. جو عدالتی فیصلے کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات دی. صداقت بھائی صاحب دیکھیے, اگین بات اس کی ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں پولیٹیکل کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈیبیٹ کے لیے ہوتا ہے. فگرز بڑے آرام سے کوٹ کر دیے جاتے ہیں کہ 35 ارب کی منی لانڈرنگ, 35 ارب کی کرپشن. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو ایف آئی اے کر رہا ہے, خاص طور پہ کیونکہ اب ذرا اس کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے. جو آپ کا رہا ہے کلیم اس حکومت کا, خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, شریف خاندان کے حوالے سے, اس طرح کے فیصلوں سے اس کو کتنا سیٹ بیک آپ کو لگتا ہے ہوا ہے؟ سر بہت شکریہ. صاحب کوئی بھی ملک اپنے قانون کے تحت ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے. مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور, ان کو کیا پتا کہ شہباز صاحب یہاں کیا کرتے رہے, ان کے پاس کیا ڈیٹا, کیا کون سی ایویڈنس گئی ہوگی. ان کو صرف انہوں نے ٹرانزیکشن دیکھنی ہوگی کہ پیسہ آیا اور پیسہ کدھر گیا. جبکہ موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو سیف ہیونز ہیں, اس طرح کے پیسے کے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو کوئی بھی جو بھی قانون ہے وہ ملک کے فائدے اور اپنی عوام کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور ہمارا پرائم منسٹر کی تقریر جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں تھی, وہ تھی یہی کہ ایک برطانیہ نہیں, یہ سارے ممالک جو ہیں یہ غریب ملکوں سے جو پیسہ آتا ہے اس کے لیے ایک زبردست جگہ بنی ہوئی ہے اور اس پیسے کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات یہ کہ ان کی ڈومین بڑی لمیٹڈ ہوگی کہ ان کا پیسہ کوئی کرائم ادھر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ اس حد تک جج کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ جو وہاں گیا اس کا چینل کیا ہوگا. نمبر 2 یہ کہ موسٹلی ان ملکوں کے قوانین بڑے بائسڈ ہیں اپنی طرف. اچھا, اگر ان کا پیسہ نکل کے کہیں جائے تو وہ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے ملک میں آیا, ہمارے ملک میں آج کیا مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں کیوں ڈالر اوپر جا رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ڈالر کی شارٹیج ہے اور ڈالر باہر جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہمارے جو یہاں پہ کیسز بن رہے ہیں جہاں ان کی مس یوز آف اتھارٹی ہے, جہاں ان کے اثاثے ان کی جائز آمدنی سے زیادہ ہیں, وہ والے کیسز ہیں. یا جو ابھی جو آپ کیس کی حوالہ دے رہے ہیں ایف آئی اے کا, جس میں 25,000 ملین روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا ہے, وہ باہر سے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ آپ بحثیت ایک حکومتی رکن, ظاہری بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ جو رپورٹ ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے عدالت کے اندر فائل کی اور پھر عدالت نے حکم دیا, وہ عدالتی حکم کے نتیجے میں اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کو بائسڈ لگتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ قانون کے پیرائے کے اندر وہ میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک میں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا اپنا قانون جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ڈومین اور ان کی ایکسیس ٹو انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں, جو ان کی پاکستان کے اندر مس یوز آف اتھارٹی کا ان کے پاس کوئی نہ ایویڈنس ہے نہ کوئی وہ بات کر سکتے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی کا بھی میں دونوں بات یہ ہے کہ جتنا بات یہاں پر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, جو کلیم رہا ہے حکومت کا مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے, وہ کیا رہا ہے؟ وہ ایک ہی رہا ہے کہ جی پیسہ بنایا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کی گئی ہے, کک بیکس لی ہیں اور پیسہ باہر لانڈر کیا گیا. آپ مجھے بتائیں قانون کے طالب علم ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہاں کس بات سنیں, آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے نا, کسی بھی جب نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیٹ کرے گی. منی لانڈرنگ کا سب سے بنیادی انگریڈینٹ کیا ہے؟ وہ ایک ہی انگریڈینٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ کیا یہ پروسیڈ آف کرائم ہے. اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو محض برطانیہ کی حد تک نہیں, یو کے, یو اے ای اور پاکستان, نیب نے انہیں اسسٹ کیا ہے, نیب نے انہیں انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیا ہوگا. آپ کے ناظرین کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں. پاکستان میں اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کیا کہتا ہے کہ باہر آپ نے لوٹ مار کی ہے, چوری کی ہے, کوئی منشیات بیچی ہیں, جب وہ پیسہ باہر سے آئے گا تو پاکستان میں وہ قانونی ہے. کوئی پاکستانی قانون آپ کو آپ کا جرم پکڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں وہ پیسہ مل رہا ہے. اکنامک ریفارم ایکٹ آف 1992 جس کے تحت پیسہ آتا ہے. ابھی جو شہباز صاحب کا پیسہ ہے, میری سنیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک, ایف آئی اے, نیب, یہ تمام وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس خاندان کے حوالے سے یا جو بھی ایویڈنس ہے, وہ ظاہری بات ہے نیب کے لوگوں کی تو باقاعدہ طور پر این سی اے کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ظاہری بات ہے نیب کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہوگا, انہوں نے انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیا ہوگا, اور اگر اس ایویڈنس کے اندر جان ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے یو کے میں کو بچ سکتا؟ آپ دوبارہ اس کیس کو, چونکہ قانون آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, آپ دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا پاکستان میں جو پروسیڈ آف کرائم ہے اس کو کوئی ایویڈنس این سی کے پاس وہاں پہ ہو سکتی ہے, یا وہ فیکٹس یا وہ گواہ یا وہ چیزیں وہاں, تو انہوں نے کیا دیکھنا ہے؟ ان کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشنز آئیں
اس کے اندر تو آپ کرمنالوجی آپ اس کا کوئی کرائم پکڑ ہی نہیں سکتے. اگر کرائم پاکستان میں ہوا وہاں پیسہ کسی چینل سے مطلب آپ یہ کہتے ہیں یوکے کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر ابیوز آف اتھارٹی اور اپنے دفتر کا اپنے آفس کے غلط استعمال کو اپنی طاقت کے غلط استعمال کو گیج کر سکتے. دوسری بات ایک جملہ بولو, جنرلی جو یہ ممالک ہیں جو اس کیش اس پیسے کے وہ بینیفیشری ہیں ان کے قوانین بھی بائسڈ ہیں ٹورڈز دیم. اگر یہ پیسہ وہاں کرائم ہوا ہوتا, وہاں کرپشن ہوتی, تو وہ اس کو جائز طریقے سے پکڑ سکتے تھے اپنی ایویڈنس سے, اپنے گواہوں سے اور اپنے ڈاکومنٹ سے. بٹ اگر کوئی پیسہ یہاں سے جاتا ہے جسے اسٹیٹ بینک ایکنالج کرتا ہے, ایک جملہ اور بولوں, اگر 20 سال پہلے ایک 4 رویہ سڑک جو ہے وہ 37 کروڑ فی کلومیٹر بنتی ہے اور آج وہی روڈ مہنگائی اور ریٹ زیادہ اور ڈالر کے باوجود اگر 17,000 میں ہم بناتے ہیں تو کیا کوئی ہم اندھے ہیں سارے کہ آج سے 20 سال پہلے وہ 37 کروڑ کلومیٹر اور آج وہ 17 کروڑ کلومیٹر بن رہی ہے. اچھا ویسے میری اگر کوئی انفلوز آؤٹ فلوز دونوں, کیونکہ ذرا ظاہری بات ہے لوگوں کے لیے بھی, پھر میں کرمانی صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن پاکستان سے یوکے گئی انہوں نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا, یوکے سے پاکستان آئی انہوں نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا. کرائم کا ایفیکٹ صرف جو یوکے سے پاکستان ہے اس میں ان کی ڈومین ہے, بیکاز وہ پیسہ یہاں سے ان کو جج نہیں کر سکتے. بات یہ ہے عباسی صاحب, سب آپ اس چیز کو سمجھیے. آپ نے ظاہری بات ہے وہ جو رپورٹ آئے گی, ظاہری بات ہے آپ کو ابھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کورٹ کا فیصلہ ہے, میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ اس کو ضرور پڑھیے. ظاہری بات ہے وہ حکومت کا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر آپ کا ورژن آئے گا. آپ جو ابھی تفصیل سے آئے گی تفصیل سے جواب بھی حکومت کا آ جائے گا. تو میں تو آپ کو ابھی 2 منٹ 5 منٹ پہلے کی خبر ہے کہ میں نے سنی ہے, لیکن میں آپ کو اپنا نالج بتا رہا ہوں کہ ملک میں پیسہ آنے کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نمبر 1 نہیں ہے. نمبر 2, دوسرے ملک کے اندر جب تک بہت کلیئر ایویڈنس نہ ہو آپ کوئی کیس جیت نہیں سکتے. کلیئر ایویڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ کلیئر ایویڈنس میری بات سنیں نا, آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیسہ چوری کا ہے, کرپشن کا ہے, ایکسٹورشن کا ہے نا, یہ چیزیں بتانا ہے نا. وہ تو پھر آپ نے پروو کرنا ہے. آپ یہاں بول رہے ہیں منی لانڈرنگ پاکستان میں پروو ہو جائے گا نا. عباسی صاحب عباسی صاحب آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے دیٹ از ڈفرنٹ. جب آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی گئی, آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیسہ ڈرٹی منی ہے, اور آپ نے بے شک یوکے کے کرائم ایجنسی کو آپ نے یوکے کو بتانا ہے کہ جی یہ پیسہ اس طریقے سے ڈرٹی منی گئی ہے, یہ اس کرپشن کا پیسہ. مجھے سے 15 سیکنڈ آپ ان انٹرپٹڈ بول رہے تھے. کرائم یہاں پہ ہوا اور کرائم ایسا جس کو پروو کرنا آسان نہیں ہے. یہاں سے پیسہ جاتا ہے باہر, ٹھیک ہے, کلین ہونے کے لیے کہ میری آمدنی تھوڑی ہے لیکن میں پیسہ لوٹ پار کر کے باہر بھیجتا ہوں, اور اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت وہ صاف ہو کے آ جاتی ہے, اس کو پکڑنا مشکل ہے. پروسیڈ آف کرائم یہاں سے ہے, کرائم یہاں پہ ہوا ہے, آپ کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بھائی صاحب آپ اس کو دوسری طرح دیکھ رہے ہیں. بہرحال ظاہری بات ہے حکومتی موقف آئے گا. میں کرمانی صاحب کے پاس بھی آؤں گا جی, کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بڑی سختی سے ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میں ذرا کرمانی صاحب کے پاس آتا ہوں کیونکہ ذاکر بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس بات کی چھان بین کر سکے کہ یہ پیسہ کرپشن کا ہے اور غلط طریقے سے کمایا گیا ہے. ایک بریک کے بعد بس آتے ہیں. ایک دو پھر آپ کی آمدید کہتے ہیں. کرمانی صاحب, عباسی صاحب اس بات کو سے کنونسڈ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور ان کا حکومتی آرگومنٹ اپنی طریقے سے ٹھیک بھی ہے, وہ کہتے ہیں یوکے میں بیٹھی ہوئی ایک ایجنسی انویسٹیگیٹ بے شک کر رہی ہے, ان کے پاس کیا میکنزم ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پیسہ کرپشن سے کمایا ہے یا ان کے بچوں نے یہ پیسہ لانڈر کیا ہے. انہوں نے تو اپنے سامنے جو پیسہ آیا ہے وہ دیکھنا ہے, اس میں انہیں کوئی ہچ نظر نہیں آئی تو انہوں نے کلیئر کر دیا. یہ تو یہاں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہاں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب صاحب, اور میری گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ مجھے کم از کم اتنا وقت دیں جتنا آپ نے عباسی صاحب کو دیا. سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے شہباز شریف صاحب کو, ان کی فیملی کو, شریف فیملی کو, مسلم لیگ کے ورکرز کو بالخصوص, اور پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے جس طرح ایک بے رحمانہ اور ظالمانہ ایک جھوٹا احتساب کیا جا رہا تھا شریف خاندان کا, اس کی آج بھی چوراہے میں ہنڈیا پھوٹ گئی ہے. اور ان کا وہ ساری جو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے, سپریم کورٹ ریکارڈ پہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے, کہ یہ احتساب جو ایک نیکسس بنا ہوا تھا آج وہ برطانیہ میں عدالتوں نے اس کا بالکل صفایا کر دیا ہے اور وہ کریش ہو گیا ان کے جتنے کلیمز تھے. اب اس میں مسئلہ کیا تھا, ایشو کیا تھا؟
الزامات یہ تھے. اور یہ دیکھیں یہ پچھلے 20 سال کا انہوں نے سارا یہ چھان بین کی شہباز شریف صاحب. نارملی وہ 6 سال تک 6 سال کا ہوتا ہے لیکن انہوں نے 20 سال کی. اچھا الزام, بنیادی الزام جو تھا شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر وہ تھا منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے, یہ 2-3 پیراز اس میں ہیں, لائنیں ناٹ پیراز, یہ پڑھنے کے قابل ہیں. مرتضیٰ صاحب نے بھی اس پہ, شاہ صاحب نے بھی بات کی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یو کے سے پاکستان جو بقول ان کے جو منی لانڈرنگ ہوئی اور جو پاکستان سے یو کے اور پھر وایا دبئی, اس سب کو پروو کیا گیا. اور اس میں مدعی کون تھا؟ این سی اے. اور این سی اے کا آپ کو پتا بڑی, اور این سی اے کو کی پاکستان حکومت کی درخواست اور درخواست پہ کیا, اور اس کو اسسٹ کون کر رہا تھا این سی اے کو؟ آپ کا ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ساری جتنی ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کا. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کیا ہوا کہ یہ تمام 20 سال کا ریکارڈ چھاننے کے بعد اس میں الزامات منی لانڈرنگ کے بھی تھے, مس کنڈکٹ کے بھی تھے, مس یوز آف دا آفس, سارے اس کے الزامات تھے, لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا. جو کرائم ہوتا ہے نا, پروسیڈ ہوتی ہے اس کی, کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں جو مرضی کہتے جاؤ, چور 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 بناتے جاؤ. وہاں یہ باقاعدہ کیس چلا. اور اب وہ کیا کہتا ہے اس میں, سب سے جو 2 امپورٹنٹ 3 باتیں ہیں کہ اس میں این سی اے نے ان سے مزید وقت بھی مانگا, ایکسٹینڈ ہوئے نا, ایکسٹینڈ ہوا. اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر 1 نہیں, سال کا تھا, پھر 6 مہینے, یہ انویسٹیگیشن تسلی سے ہوئی. اس میں کوئی ہرڈ نہیں تھا, کوئی پینک نہیں تھی, جلد بازی نہیں تھی, انہوں نے تسلی کی این سی اے نے. اور دوسرا 20 سال کا ہو گیا. اور اس دوران آپ دیکھیے, بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک جھوٹا بیانیہ ڈیولپ کیا گیا جس میں وزراء نے پریس کانفرنسز کی, بیانات دیے, جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, چوری ہوئی, یہ ہوئی, ساری وہ ساری ہم برداشت کرتے رہے. ویسے شہباز صاحب کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے جو پراپرٹی پہلی خریدی تھی, انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے خریدی, کس طرح سے خریدی. اچھا, ان کا ویسے سارا کرمانی صاحب, آپ پھر برا نہ منائیے گا, حکومت کا کیس ہی ہے نا بڑے میاں صاحب کے حوالے سے کہ وہ فلیٹوں کا بتا دیتے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. فلیٹوں پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہی آرگومنٹ ابھی یہی دیں گے بازی صاحب, بالکل تیار بیٹھے ہیں آرگومنٹ ان کو, موسٹ ویلکم. اب لکھتا کیا ہے آخری دیکھیے, جو ان کا غبارہ پھٹ گیا احتساب کا. وہ کہتا ہے ستمبر 2021 کو این سی اے نے عدالت کو لکھا کہ ان کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ اور مجرمانہ ایکٹیویٹی جو سی ہے وہ ثابت نہیں ہوئی, لہٰذا ان کے اکاؤنٹس بحال کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ایک یہ نیکسس ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا نیب, آج تک نواز شریف کے خلاف کیا کیس تھا نواز شریف کا؟ پناما کا شور مچا کے اور نکال اقامہ میں دیا پکڑ کے. آج تک آپ فیصلے پڑھ لیں منیف صاحب. نہیں, میں نے 547 صفحے پڑھے سر. میں تو, آپ ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھیں, آپ سپریم کورٹ کے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کا ایک کرپشن کا ایک آنے کا الزام نہیں سر, وہ بات ہے, لیکن وہ ان کا اپنی جگہ پر تھا نا کہ آپ ایسڈ بیونڈ مینز کا معاملہ تھا جس میں آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ آپ نہیں, بات اس میں بھی کرمانی صاحب مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے سر کہ جب ایک ملک کے وزیر اعظم 3 دفعہ رہیں اور جب یہ ڈسپوائنٹنگ ہوتا ہے, آپ برا نہ منائیے گا, کہ جب ان سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زیادہ ہے تو کہتے ہیں بھی تو آپ کو کیا ہے, دس از ناٹ دی آنسر. نہیں, اس کے بعد آئی ایگری, لیکن انہوں نے اس کے جو بھی ان پہ الزامات تھے, مجھے یہ بتائیے کرپشن کا تھا الزام, بالکل کک بیک کا تھا, کمیشن, جو بھی الٹا پٹم کے, کیا اس میں سے ایک بھی مجھے فیصلہ پڑھ کے سنا دیں جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ نواز شریف نے اور اس کی فیملی نے ایک آنے کی دھیلے کی کرپشن کی یا شہباز شریف نے کی اور اس پر الزام بھی نہیں ہے. سر میں گزارش سن لوں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلے کتنے اچھے کتنے برے, تاریخ بھی انہیں جج کرے گی, عدالتیں بھی کریں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک پروسیڈ بناتے ہیں, آپ ایک ایسٹ بناتے ہیں, اس ایسٹ کی جسٹیفیکیشن آپ نے دینی ہے کہ وہ ایسٹ کیسے بنا. جب آپ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے اور آپ پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں, تو میں نے تو کیونکہ ریورس برڈن آف پروف اتنا دیکھا پچھلے پیناما کے دور میں کہ بھئی یہ ثابت آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نہیں ثابت کر پائے تو اٹ مینس کہ وہ پھر غلط طریقے سے بنایا گیا. بڑے ادب سے وہ عدالتی فیصلہ بڑے ادب سے کروں گا, ٹھیک, کیا جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ کی بات مجھے بتائیے, درست ہے وہ ویڈیو تھی, کیا اس ویڈیو کے بعد, کیا ارشد ملک صاحب کے اعترافی بیانات کے بعد کیا اس احتساب کی کوئی مورل ویلیو رہ جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک, ایک اگر مجھے ذرا, بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے سے, آپ
بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ذرا اختصار سے بتا دیجیے گا بریفلی, کیونکہ یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے جب یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے, ظاہری بات ہے ان کو پاکستان کی حکومت نے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور حکومتی جو ہمارے رکن ہیں صداقت عباسی صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس تو شاید ایسا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ انویسٹیگیٹ کر سکے کہ یہ پیسہ واقعی ڈرٹی منی تھا, یا یہ پیسہ سائفن آف کیا گیا تھا, یا یہ پیسہ مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے اکٹھا کیا گیا تھا. انہوں نے اپنے حد تک اس کو دیکھا ہے اور پھر اکاؤنٹ ڈی فریز کر دیے ہیں. تو ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا اس کا سٹیٹس ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے نیشنل کرائم ایجنسی یہاں پہ جو ہے اس کی جو پاورز ہیں وہ پولیس سے, کسٹم سے, ہر ایک سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے ہوتی ہیں یا وہ کرتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز چھپی رہ جائے, بیکاز ان کے پاس فورینزک انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے. تو جب اس قسم کے کیسز سٹارٹ ہوتے ہیں یو کے میں, جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, پیپ. تو جو بھی لوگ دنیا میں کہیں بھی سیاسی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں یا سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا ان کی فیملی کا تعلق ہوتا ہے, ان کو نیشنل کرائم ایجنسی کو جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بہت سینسٹیو طریقے سے ان کے کیس کو لیا جاتا ہے. میرا خیال ہے یہی شہباز شریف صاحب کے کیس میں ہوا ہوگا, کیونکہ جس طرح فریزنگ آرڈر دیا گیا اور فریزنگ آرڈر کو ایکسٹینڈ کیا گیا, کیونکہ نارملی اگر نیشنل کرائم ایجنسی کو پہلے 3 ماہ میں اس کے بعد 6 ماہ میں کچھ نہ ملے تو نارملی وہ فریزنگ جو آرڈر ہے اس کو پرسو نہیں کرتے. تو اس پورے سلسلے میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ 3 چیزوں پہ گھومتی ہوتی ہیں. اس میں پلیسمنٹ ہے, لیئرنگ ہے, انٹیگریشن ہے, جو کہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ کے تحت یہ تینوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس میں اکاؤنٹس بڑی ڈیٹیل سے دیکھے جاتے ہیں. اس میں جو یو کے میں ان لنک جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ایچ ایم ریونیو کے حوالے سے, یا اگر کوئی یہاں پہ بزنس ہے اس کے نتیجے میں کوئی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اور جہاں جہاں سے پیمنٹس اکاؤنٹس میں آئی ہیں, تو بڑی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, جس میں بینکس مکمل طور پہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کی. اس کیس میں یہ ہوا کہ پاکستان گورنمنٹ بھی ہیلپ کر رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں اگر انہوں نے فریزنگ آرڈر کو آگے نہیں لے کے گئے تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پھر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہے انکمپسنگ پاکستان, یو کے, یو اے ای, بیکاز یہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے صرف یو کے کی حد تک کیا ہے. کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ جو پاکستان سے بھی ایویڈنس دیا گیا اس میں بھی جان نہیں تھی؟ نہیں جی, بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جب نیشنل کرائم ایجنسی اس قسم کے جو بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس میں باقی جو ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, جیسے یو اے ای ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے این سی اے کا, اس کے علاوہ پاکستان نے پوری ہیلپ کی ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا درجہ رکھتی ہے, اور اگر اس میں وہ لوگ کلیئر ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں نارملی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنس کے, جو بھی لوگ ہوتے ہیں, جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں جو فریزنگ آرڈر ہوتے ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں, ان کے جو پیسے ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں بھاگ کے سرکار, وہ فورفیٹ کر دیے جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر اس میں فریزنگ آرڈر ختم ہوا ہے اس کے بعد وہ پیمنٹس اوبیسلی اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹس اب دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ وہ کمپنسیشن اپلائی کر سکتے ہیں این سی اے کے خلاف, کیونکہ 2 سال میں جو بھی کو مالی نقصان ہوا ہے اکاؤنٹس کی بندش کی وجہ سے, اس میں وہ کمپنسیشن کے اور پاکستان کی حکومت راشد صاحب اپیل میں جا سکتی ہے میجسٹریٹ کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ مجسٹریٹ کورٹ کے پاس تو اختیارات صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ فریزنگ آرڈر دے سکتے ہیں. اس میں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کریں. نیشنل کرائم ایجنسی نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو آگے نہیں تھرو کرنا چاہتے, اٹ مینس انہوں نے تھرولی انویسٹیگیٹ کر لیا ہے, تو اس میں کوئی اپیل کا یا ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. راشد صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس علی باشی صاحب کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, ان سے بات کرتے ہیں. کرمانی صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. وقت کم, مقابلہ سخت. بھائی صاحب, آپ کا جو احتساب کا بیانیہ تھا اور جو پوری وہ کہتے ہیں نا گنز بلیزنگ تھیں شہباز صاحب کے اوپر یا خاص طور پہ ان کے اوپر کہ جی پیسہ 35 بلین منی لانڈرنگ ہو گیا. اب یہاں جو عدالت کا فیصلہ ہے اور جو ماہر قانون ہمیں بتا رہے تھے اس کے حساب سے تو آپ کا کیس فال فلیٹ ہوا ہے.
دیکھیں جو آپ کے ماہر قانون ڈالے وہ کہتے ہیں کہ جی فریزنگ ان کے اکاؤنٹ فریز کرنے کا آرڈر تھا وہ دوبارہ سے انفریز یا ڈی فریز ہو گئے. بٹ وہ آفٹر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوا. بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ دہلی کی کرپشن 17 کروڑ میں ہم بنا رہے ہیں اور 37 کروڑ میں آپ بنا رہے تھے, باقی آپ کمیشن وہاں دے دیں. آپ کے پاس ایون فیلڈ فلیٹس آ گیا, آج ہم پوچھتے ہیں رسید دیں, آپ کے پاس کوئی اس کی آمدنی کی رسید نہیں ہے. دیٹ از ایزیومڈ اکارڈنگ ٹو لا وہ کرپشن ہے, اور اس کو آپ کو دھیلے آپ میلے کی کوئی. اب آپ نواز شریف صاحب کے پاس جا رہے ہیں. میں جنرلی اب شہباز صاحب پہ آ جائیں. اب شہباز صاحب کے پاس مثلا میں آج ایک روڈ میں انفلوئنس کر سکتا ہوں, 4.5 ارب کی روڈ ہے. مجھے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو لنڈن میں 4 کمپنیوں میں پیسہ جمع کرا کے دے دیتا ہوں, آپ مجھے وہ ٹھیکہ دلوا دیں. میں ٹھیکہ دلوا دیتا ہوں. وہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں نا منیب, وہ آپ کی طرح میری طرح سادے نہیں ہوتے. وہ تمام ٹرانزیکشن کی وہ اس کو وائٹ کر کے جو این سی اے والے بھی سادے نہیں ہوتے, وہ جو لیرنگ ہوتا ہے پیسے کا اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. عباسی صاحب اگر آپ کرپشن کریں گے, آپ کی اس بات کو چیلنج کر رہا ہوں, این سی اے کو کیسے پتا کہ پاکستان میں 17 کروڑ والی روڈ 37 کروڑ روپے فی کلومیٹر بنی. گل سن لو 2 منٹ. اب بھائی صاحب اگر جیسے آپ نے بھی مثال دی ہے نا کہ آپ ایک روڈ میں فرضاً آپ کہہ رہے ہیں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور آپ کسی کو کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ٹھیکیدار کو, یار میری لنڈن میں فلانی جگہ 4 فلانی کمپنیوں میں پیسہ جمع کرا دو. تو جب نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیٹ کرے گی آپ کے خلاف, جب آپ کے خلاف حکومت پاکستان لکھے گی, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کہیں گے اچھا ان اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو اچھا چلیں کوئی نہیں, ایم کو ہوگا اس نے ڈال دیے ہوں گے. حضور والا پوچھا جائے گا نا کہ 4 اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا, وہاں پہ آپ کے ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو کمپنیوں میں اس طرح پلیس کرتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. آج آپ مجھے آپ کو این سی اے میں اعتبار نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں این سی اے کا کوئی کرائم یو کے میں نہیں ہوا, یو کے میں اکر نہیں ہوا. میں آپ کو بصد احترام یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اس کو میں ارج کروں گا, آپ کو چیک کرائے گا. میں صرف اتنا بتا آپ اور میں ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. میں عرض کر لوں کہ جناب والا اگر آپ کی طرف سے کسی کی جرم ہوا ہے تو نیشنل کرائم ایجنسی جب سے 7/7 بومبنگ ہوئی, جب میری بات سن لیں یار, جب 9/11 ہوا, جس طرح امریکہ نے ہوم لینڈ سیکورٹی ریز کی, یو کے نے سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ رجیم انٹروڈیوس کیا, اس کے بعد جس طرح سے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کی حکومت اسسٹ کرنے کے لیے انہیں درخواست ہی نہ کرتی. اگر انہیں یہ پتا ہونا تھا کہ انہوں نے تو یو کے کی حد تک دیکھنا تھا. شہزاد اکبر صاحب خود بیرسٹر ہیں, یو کے میں پڑھے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ کس لیے ہو رہا ہے. آپ فائنانس کو سمجھے, تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے گا. لیٹس اسیوم کوئی بندہ انگلینڈ سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے اور یہاں سے پیسہ امپورٹ کے بدلے, آپ سنیں, امپورٹنگ کمپنی کے نام آپ نے 2 4 6 کروڑ روپیہ یا ڈالر بھیجنے, تو کیا پتا چلتا ہے کسی کو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ایک مثال, الیکٹرانکس کی کمپنی ہے جس کی 6 چیزیں آئی ہیں اور وہ ہم نے مہنگی شو کر دی ہیں, تو پیسہ چلا گیا. بھائی صاحب آپ میرا اور آپ کا آرگومنٹ تو چلتا رہے گا. کرمانی صاحب, ابائی صاحب کنونس نہیں ہے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسٹ بیانڈ مین کے کیسز تو آپ پہ ہیں. دیکھیے گزارش صاحب کی بڑی ہے, بتا آپ سکتے نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ثبوت کے ساتھ دی جاتی ہے. آج تک کوئی ثبوت نہ کرپشن کے خلاف. ایک سیکنڈ, اور بھائی آپ گئے ہیں ادھر جا کے لندن میں, آپ نے ثبوت کوئی نہیں دیا. آپ نے میری بات اب سنیں نا صاحب, آپ بولا نہیں, بھائی آپ کہہ رہے تھے منی لانڈرنگ کا پیسہ سارا, وہ آپ کے منہ پہ مارا ہے انہوں نے, اور آپ کا بتایا کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. یہ وہ فیصلے میں لکھ رہا ہے, اس سے زیادہ آپ کی شکست کیا ہو سکتی ہے. اب آپ میں نہ مانوں, جیسے اتنا بتا دیں جو ہمارا ثبوت ہے, اس کا ثبوت کس نے دینا ہے. وہ جو ایون فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو دوسری اس کا کیا ثبوت دیا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بطری خاطہ بھائی اس میں کوئی کرپشن کا لکھا ہے, لیکن کرپشن کے پیسے سے بنائے گئے, بتائیے مجھے کہاں لکھا ہے کہ کرپشن کے پیسے سے بنائے گئے. بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا, کرمانی صاحب آپ کا پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک ضرور دے گا. دیکھنے کا شکریہ, خدا حافظ.